बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ अब। अच्छा जनाब, तो आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है अल्लाह पे तवक्कल, यानी अल्लाह पे यकीन रखना। अब यकीन रखने से मुराद ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको फुली ट्रस्ट होना चाहिए पाक परवरदिगार की ज़ात पे कि आप जो काम करने जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा से वो काम ठीक होगा। ठीक है, तो चल के देखते हैं। लेकिन चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें साथ के साथ, ताकि कोई भी नई वीडियो लगती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। कमेंट्स लाइन हमेशा खुली रहती है, कमेंट्स लाजमी किया करें। तो चले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और फिर मज़ीद बात करेंगे वीडियो के बाद। वइज़ा मस्सल इंसानु दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है बड़े रुजू के साथ, बड़े लंबे हाथ उठा के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु, जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत अता कर देते हैं, नसिया मन काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, तो वो ऐसा भूल जाता है जैसा कि उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था। यही होता है, यानी दुनिया में लोग अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला मुसीबत परेशानी हल कर देता है, उसके बाद वो या तो और हस्तियों की तरफ उस तकलीफ को दूर करने को मंसूब करना शुरू कर देते हैं, या वो कहते हैं जी मेरी तो प्लानिंग ही बड़ी चंगी सी, देखो ना मैं उस टाइम बड़ा मनु समझ आ गई सी क्या होना है तो मैं कर लिया सी। तो नू अल्लाह का बंदा जितनी मर्जी समझ आ जाए, अल्लाह के सामने तो इतने फैक्टर्स हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी वक्त वो आने वाहिद में हीरो से जीरो और जीरो से हीरो कर दे, उसके लिए कोई मसला है। यानी इंसान की सारी प्लानिंग्स धरी रहती है। जैसा कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। इनमें पूरा इरादा कर लेता हूं, सारे के सारे सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते हैं मेरे लिए, डन, अचानक पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया, ऐसा हो जाता है मेरे भाइयों। और यही चीजें बेसिकली अल्लाह ताला अपना आप इंसान को दिखाता है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से कभी भी आजाद नहीं हो सकता। हत्ता कि आप देख लें सूरतुल कहफ में आया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, कभी ऐसा ना हो कि आप ये एक बात कहें कि मैं कल ये काम करूंगा और आप इंशाअल्लाह ना कहें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह के साथ कहना है। अगर वक्त के पैगंबर को ये बात की जा रही है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपने कभी मुस्तकबिल के बारे में इंशाअल्लाह के बगैर बात नहीं करनी, कभी नहीं करना है मैं काम करूंगा, मगर ये कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के साथ, क्योंकि इंसान तो सिर्फ इन फैक्टर्स को देख रहा होता है ना जो आपके सामने। हमने कई बार चीजें देखी हैं, हर फैक्टर काउंटर करते हैं। मेरे जैसा तो वहमी बंदा कोई शायद छोड़ता ही नहीं है, फिर भी कुछ कोई ना कोई पाख निकल आती है बिचू। क्यों निकल आती है? इंसान कभी आजाद नहीं होता अल्लाह से, उसकी तकदीर से कभी आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से हम अपनी पूरी एफर्ट करके उसके बाद अल्लाह पर ही तवक्को रखते हैं। और मैं यानी जितना अपने दुनियावी मामलात में या दीन के काम में रिसोर्सेज को मैनेज करने में वहमी हूं ना, इससे ज्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से अल्लाह के बारे में वहमी हूं कि जब कुछ मैं सब कुछ कर लेता हूं ना, और मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की टेंशन होती है ना वो अल्लाह की होती है कि अल्लाह ताला को रुकावट ना डाल दे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता हूं हर मामले में। और इसका मैंने फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखा है कि मेरे बिगड़े हुए काम जिसमें मैंने कई चीजें ओवरलुक की हुई होती हैं, वो फिर अल्लाह ने संभाली होती है, वो खुद ब खुद रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहां से अल्लाह ताला मामलात को सीधा करता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ये कुरान की आयत है सूरह तलाक की। जो कोई अल्लाह पर तकवा इख्तियार करेगा, हम उसको वहां से रिस्क देंगे कि उसे गुमान भी नहीं होगा। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ताला अपने कामों को पूरा करके रहता है। अल्लाह ने जो इरादा कर लिया ना, जिस काम को बलूगत तक लेके जाने का, वो उसने कर देता है। लेकिन क़द जअल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, लेकिन हर चीज के लिए अल्लाह ने एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। यानी जब वो वक्त आएगा ना तभी वो मामलात होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी टिल लगा लें, जिस चीज का जो वक्त है वो उसी वक्त पे होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जब हम इनको अता कर देते हैं फिर ये फौरन अल्लाह को भूल जाते हैं। वो मैं अगले दिन वो कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की
واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی، یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے کی ہویا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے سانو کہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا. اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، کوئی غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آگ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی نیڑے بچا ہے. اللہ نے بنو اللہ نے بچایا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کاڑے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے کہتا ہے کیڑی دیکھ، کوئی دیکھ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لوڑی. ٹھیک ہے، کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں، یہ اللہ نے تو نہیں دھوکہ دیتا جا سکتا، دنیا ہی دھوکہ دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں.
ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے، سیدہ خدیجہ سے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں۔ کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی۔ سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا، کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی۔ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں، اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا، اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے، کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں، انک من اصحاب النار، پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان۔ یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، تو منسوب کر لے مخلوق کی طرف، پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی، دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ جی تو جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ باقی میں اگر دیکھا جائے تو انسان بہت ناشکرا ہے۔ ہم تب اللہ کو یاد کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی مشکل آ جائے یا کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس خوشیاں ہوں اور ہمارے اچھے دن چل رہے ہوں تب ہم اس طریقے سے اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں ہر ٹائم ہر حال میں اللہ پاک کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس سے دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اچھا برا وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی آتا ہے، مصیبتیں، مشکلیں اور پریشانیاں بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی اور کوئی بہت بڑی مشکل آتی ہے تو اس کا حل بھی اللہ پاک ہی ہمیں بتاتے ہیں اور صبر بھی اللہ پاک ہی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان کے ساتھ اللہ پاک پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ زندگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیماری سے شفا کا معاملہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم کامل ایمان کے ساتھ اس پر یقین رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ساتھ ساتھ یاد رکھا کریں۔ اگر میرا ریئیکشن پسند آتا ہے، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی وجہ سے آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی۔ تو دعاؤں کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیشہ آپ کا میرا ساتھ اسی طرح بنا رہے گا اور بہت جلد ہم لوگ کامیابی کی منزلیں طے کریں گے انشاءاللہ، اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔